सामईन ज़बल एहतराम वाले एहतशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से अल्लाह इस आकर को महफूज फरमाए। अल्लाह इस फ़कीर की खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। सामईन ज़बल एहतराम वाले एहतशाम, गुज़िश्ता से पैवस्ता है। पिछले जुम्मतुल मुबारक में मैंने अल्लाह के पाक कलाम और प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा के फरामीन से ये अर्ज़ किया था कि हमें अल्लाह और उसके रसूल हमारी अज़दवाजी और मजहबी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या अहकाम इरशाद फरमाते हैं, उसी का अगला हिस्सा आपकी बारगाह में गुजारिश पेशे खिदमत है। इरशाद बारी तआला व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। और तुम अपने मर्दों और औरतों में से उनका निकाह कर दिया करो जो उम्र निकाह के बावजूद बगैर इज़्दिवाजी जिंदगी के रह रहे हैं, यानी जो कवारे हों, और अपनी बासलाहियत गुलामों और बादियों का भी निकाह कर दिया करो। अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और इल्म वाला है। कायनात की हर चीज का खालिक अल्लाह है, और उस मालिक ने हर शय को एक तकाजे के मुताबिक ऐन हिकमत के मुताबिक पैदा फरमाया। और ये यकीनन अल्लाह वहदहू ला शरीक बेहतर जानता है कि इंसान की क्या जरूरियात हैं और उनकी तकमील का उम्दा तरीकाकार क्या है। सूरतुल मुल्क है जी, आया मुबारका 14 है। इरशाद बारी ताला है, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। क्या वो नहीं जानता कि जिसने पैदा फरमाया और वही हर बारीकी को जानने वाला, खूब खबर रखने वाला है। मेरा रब जानता है इंसान की जरूरियात क्या हैं और उसने कैसे पूरी करनी है। याद रखिए, अल्लाह का पाक कलाम इरशाद फरमा रहा है, व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। जो तुम में से निकाह के काबिल हैं, कुंवारे हैं, फौरन उनका निकाह करो, ताखीर न करो। और ये बात जो आजकल हमारे उर्फ आम में फैल चुकी है कि अभी तो बच्चा कमाई कोई नहीं रहा जी, अभी नौकरी लगेगी, अभी कोई मकान बनाएगा। अब एक वालदा कह रही थी अपने बेटे को, पुत्र जो 50,000 रुपया मेरी तली ते रखेंगे ना तो फिर मैं सोचांगी हुण तेरा मैं निकाह करना है कि नहीं करना। वाह भाई वाह। जब आपका निकाह हुआ था उस वक्त उनकी माँ ने कहा था कि जब 50,000 रुपया तुम मेरी तली पे रखोगे तो मैं भी देखूंगी। अल्लाह कहता है, अल्लाह के बंदो जो उस काबिल है फौरन करो। अगर वो गरीब है तो अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा ना। ये तो अल्लाह ने गनी करना है ना जी। हजरत देखे, कोई भी माँ का लाल कोई ये कहे ना जी मैं अपनी मेहनत और अपनी ताकत की वजह से अमीर हूं, झूठ बोलता है। ये मेरे अल्लाह का फैसला था, तू अमीर है। जाहिल अमीर होते हैं, पढ़े लिखे उनके नौकर होते हैं। जाहिल जो अंगूठा छाप होते हैं वो मालिक होते हैं, और पढ़े लिखे उनके नौकर होते हैं। तो ये तो मेरे मालिक की मर्जी होती है जिसको जहां पे रखेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी ने बिला वजह किसी निकाह में ताखीर करने के लिए मना फरमाया। मा यमनाउका मिनन निकाह इल्ला अज्जुन औ फुजूर। निकाह न करने की दो ही वजूहात हो सकती है। एक ये कि तुम्हें निकाह पर कुदरत ना हो, निकाह कर ही नहीं सकता। दूसरी और कोई रुकावट हो। दूसरी वजह यह है कि माज़अल्लाह तुम गुनाह में मुब्तला होने के लिए तैयार। मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर यह रिवायत 10,384 नंबर पर मौजूद है। भाई देखो, एक तो बंदा वैसे ही नहीं काबिल, तो वो तो ज्यादती है, उसका निकाह करवा दिया जाए। बंदा काबिल ही, मर्दानी ताकत ही नहीं है, तो फिर तो ठीक है, ये तो ज्यादती है ना, उसका निकाह करवा दिया। लेकिन और कोई वजह नहीं, बंदा भी ठीक है, जवान है, निकाह के काबिल है,
اور اب اگر کیا اس کو کیوں نہیں کروا رہے؟ ابھی کمائے گا، ابھی نوکری لگے گا، ابھی مکان بنائے گا. او بھائی تم نے جب کی تھی اس وقت یہ سارا کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سب کچھ بنا لیا نا بعد میں. اللہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا یہ بالکل غلط سوچ ہے. خاندان والوں کی طرف سے یہ والدین کو سبق سیکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس وقت بچوں کی تربیت کی نہیں، بچوں کے ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے. اس وقت سکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے نہیں، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. وہ اپنے مقاصد، اپنے معاملات، اپنی ٹریک وہ بھول چکے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں. اچھا کہتے جی مالی حیثیت کوئی نہیں. لو جی اللہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جس مرد کا نکاح نہ ہو اس کا نکاح کر دو. مزید فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اگر وہ نادار ہوئے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا، اور اللہ کا فضل بہت وسیع اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہاں پر ایک اور بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. خاندانی معیار ساری برادری کا ہونا چاہیے. ساری برادری کا ہوئے گا تو اسی پھر کریں گے. اب اس کے بعد اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے روایت کیا، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد. جب تمہاری خاتون کی طرف ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو اچھا لگے یا تم سمجھتے ہو تو اس سے نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو دین اور اخلاق کی بجائے فقط بڑے خاندان اور زیادہ مال وغیرہ پر ہی نظر رکھو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے. یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معیار نہیں ہے. پیسہ، کاروبار، گھر، نوکری، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معیار نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا معیار کیا ہے؟ بندہ نیک ہو، دیندار ہو، اخلاق کا اچھا ہو. میرا مالک ارشاد فرماتا ہے میں اپنے فضل سے اس کو غنی کر دوں گا. اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ، یعنی حضور اگر پیغام بھیجنے والا لڑکی والوں کی طرح مالدار اور بہت بڑے خاندان کا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ. جب تمہاری خاتون کی طرف ایسا شخص کا نکاح کا پیغام بھیجے جس کی دینداری اخلاق تم اچھا سمجھتے ہو تو اسے نکاح کر دو. یہ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 1085 نمبر پر 84 نمبر پر روایت موجود ہے. اب المیہ یہ ہے ہمارے خود ساختہ رسم و رواج نے ہمارے اپنے ہی بیڑے غرق کر دیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا زوجوا اولادکم اذا بلغوا لا تحملوا اثامہم، یعنی جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دو، بلا وجہ تاخیر کر کے انہیں گناہ میں مبتلا کرنے کا بوجھ اپنے سر مت لو. حضرت جب جوان ہوگا بچہ، آج اس کے پاس موبائل ہے، آج اس کے پاس ٹی وی ہے، آج اس کے پاس کیبل ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ایکسیس موجود ہے، تو آپ ایمان سے بتائیے کہ جب شادی کے قابل ہوگا اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے سنگین نتائج اس کے نکلیں گے. تو اسلام نے کیا خوبصورت اس کا ہمیں حل بتایا، تم نکاح کر دو، تم لیٹ کرو ہی نا. ام المؤمنین، اچھا اب فرمایا ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا دو عالم صدر کائنات فخر موجودات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا میں النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے تو تم میں سے جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. ابن ماجہ شریف کی یہ 1846 نمبر پر روایت موجود. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت واضح فرمان ہے جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا نا وہ میرے طریقے پر نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے یہ صرف نکاح کے بارے میں نہیں ہے، یہ مطلقاً حکم ہے. جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ حضور کے طریقے پر نہیں، بس اپنی طرف سے شریعت گڑی ہوئی اس نے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اس نے منہ پھیرا نا حضور سے. حضور کہتا میرا ہے ہی نہیں. حضرت زندگی میں بندہ ساری زندگی دنیا کو خوش کرنے کے پیچھے لگ جائے، اللہ کی قسم دنیا خوش نہیں ہوتی. دنیا نہیں خوش ہوتا، نہ دنیا دار خوش ہوتا ہے نہ دنیا خوش ہوتی. اللہ کی ذات اور اس کے حبیب راضی ہو جاتے ہیں.
وہ آپ سے بہت کچھ نہیں مانگتے، بہت تھوڑا مانگتے، تھوڑی سی ہماری بات مان لو اور پھر ہم آپ کے اوپر دیکھو کس طرح انوار و تجلیات کی بارشیں کرتے۔ نکاح کا مقصد ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ سنا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میرے آقا جی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، وہ منقطع نہیں ہوتے۔ پہلا، حضور نے فرمایا اگر اس بندے نے صدقہ جاریہ کیا ہوا ہے جس سے خلقت خدا فیض اٹھا رہی ہے تو وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے نمبر وہ علم نافع حاصل کرتا رہا اور پھر وہ علم آگے پہنچاتا رہا تو جب تک وہ علم کی چین جیسے قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، یہ چین چلتی رہے گی اس وقت تک اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ شاگرد در شاگرد در شاگرد در شاگرد۔ اب پرسوں مجھے میرا ایک شاگرد ملنے کے آئے 30 سال پہلے اس نے مجھ سے قرآن پاک حفظ کیا تھا، 30 سال پہلے، اور وہ میرے سارے یہاں کے بچے جو ہے نا وہ حیران ہو رہے تھے یہ بابا جی بھی آپ کے شاگرد ہے۔ میں نے کہا جی یہ بابا بھی میرے شاگرد، یہ بھی میرے شاگرد ہے۔ 30 سال پہلے اس نے مجھ سے قرآن حفظ کیا، 30 سال بعد وہ ماشاءاللہ نہ صرف خود حافظ قرآن ہے، اس نے کئی ادارے بھی کھولے ہیں، لاہور میں بھی کھولا ہے، پاک پتن شریف میں بھی کھولا ہے، اپنے گاؤں کے اندر بھی کھولا ہے۔ وہ کئی ادارے اس ٹائم چلا رہے ہیں جہاں پر قرآن چل رہا ہے۔ اب اس کو ایک کو میں نے پڑھایا لیکن وہ کئی ادارے سارا سلسلہ چل، یہ علم نافع ہے نا جی۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، میرے پڑھاتے ہوئے نے جس کو میں نے پڑھایا اس کے پڑھانے والے وہ آگے جن کو پڑھائے گا وہ آگے جن کو پڑھائیں گے، یہ چین پوری چل پڑے گی اور یہ چین جب تک چلتی رہے گی اللہ مجھے اجر عطا فرماتا رہے گا۔ یہ سلسلہ یہ علم نافع ہے۔ پھر میرے آقا جی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد، یہ سے مسلم شریف میں 1631 نمبر پر روایت موجود ہے، نیک اولاد حضرت جی جب تک آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا، وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے واللہ انی لأکرہ نفسی علی الجماع رجاء ان یخرج اللہ منی نسمتا تسبح اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کے عزت اور جلال کی قسم ہے میرا شہوت پرستی سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے نفس کو حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے مجبور کرتا ہوں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے ایسا بچہ عطا فرمائے جو رب کریم کی عبادت کرنے والا ہو۔ یہ سنن بہیقی شریف میں 13460 نمبر پر روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں مجھے ویسے شوق کوئی نہیں، ہم تو حقوق زوجیت اس لیے ادا کرتے ہیں اللہ نیک اولاد دے گا جو اللہ کی فرما بردار ہوگی، عبادت کرنے والی ہوگی، مجھے بھی اس کا اجر و ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 افراد کی مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہہ لیں جو بندہ چاہتا ہے اللہ میری مدد کرے 3 ایسے کام کر لے، یا 3 ایسے اشخاص ہیں جن کی اللہ مدد کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ گناہ نہیں کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی، گناہ کرے گا اللہ بالکل مدد نہیں کرے گا اس کی۔ دوسرے نمبر پر پاک دامنی کے لیے نکاح کرے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ پاک دامنی کے لیے پاک دامن مرد اللہ اس کا مددگار ہے، گناہوں سے پاک رہنے والا، نفسانی خواہشات سے پاک رہنے والا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ وہ اشخاص ہیں جن کی اللہ وحدہ لا شریک مدد فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرا وہ شخص میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، پاک دامنی کے لیے جو کرنے والا ہے وہ بندہ مجاہد اور مکاتب، مجاہد وہ اور مکاتب جو آزاد کر دیا جاتا ہے اس بندے کی بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ کہتا ہے تو فکر نہ کر، میرے اوپر یقین کر، اب میں تیری مدد کروں گا۔
مجاہد کی اللہ مدد کرتا ہے. ہمارے پاکستان کی افواج دیکھ لیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ اتنے سے ہیں، لیکن ہمارا دشمن کتنا بڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدوں کی مدد کرتا ہے، یہ نہیں کرتا. ہماری 7-8 لاکھ ساری فوج ہے اور ان کے ہم سے ڈبل 3 گنا، لیکن اللہ مجاہد کی مدد کرتا ہے. مسلمان جب اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اس کی مددگار ہوتی ہے. اچھا جی، البتہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شرط دینہ فلیتق اللہ فی شرط الثانی. جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی اس کے نصف دین پر مدد فرمائی، اور اسے چاہیے باقی نصف دین بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے. نصف المستدرک علی الصحیحین کے اندر 2681 نمبر پر روایت موجود ہے. نیک بیوی مل جائے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. شکر گزار بیوی مل گئی، آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. آقا جی فرماتے ہیں باقی آدھے ایمان کے اوپر وہ اپنے کوشش کرے. پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ رب کریم کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ سورۃ الروم کی 21 نمبر آیہ مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا فرمائی اور تم اسے سکون اور آرام پاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت پر نشانیاں ہیں. بندہ ایک چیز دیکھے نا جی، کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد بس وہ ختم ہو جاتی ہے، الفت محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں نے ابھی تک جو سب سے پرانا جوڑا جس سے میں ملا ہوں وہ 70 سال پرانا جوڑا تھا. یعنی کہ جن بزرگوں میاں بیوی جن کی شادی کو میں نے دیکھا زیادہ سے زیادہ وہ 70 سال پرانا جوڑا دیکھا. 70 سال ایک عورت کے ساتھ اللہ محبت کا جذبہ پیدا کر دے، یہ واقعی اس کی قدرت کی نشانی ہے، واقعی اس کی قدرت کی نشانی. بندہ 7 مہینے کسی کے ساتھ رہے تو بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد وہ سارے معاملے. لیکن اللہ کہتا ہے یہاں پر میں نے پیدا کی ہے محبت ان کے درمیان. اور 70 سال تک جو جن سے میں ملا ہوں اس سے زیادہ شاید آپ لوگوں کی نظر میں ہو، آپ لوگوں نے دیکھا ہو. البتہ میرے آقا رب کریم کا ایک اور مقام ارشاد فرمایا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ جو نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامن رہیں، جنسی بے راہ روی سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. یہ دیکھیں، ایک ہے بالکل بغیر کسی سبب کے، بغیر اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کا نکاح کر دینا، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط بات. نوجوان اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں محنت کش ہوں، محنت کروں گا اور میں ان کے حقوق کو ادا کر لوں گا، تو پھر ٹھیک ہے وہ نکاح کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے ایسا بندہ نکاح نہ کرے. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے، من استطاع منکم باءۃ فلیتزوج فإنہ غض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کے ذریعے اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے نگاہ نیچی اور پاک صاف رہتی ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اور جسے نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے. روزہ شہوت کو توڑتا ہے، وہ روزے رکھے. روزہ شہوت کو توڑتا ہے اور کم کرتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 1400 نمبر پر اور صحیح بخاری شریف پر 5065 نمبر پر یہ روایت موجود. جس کے پاس طاقت ہے وہ سمجھتا ہے میں محنت کروں گا، میں کوشش کروں گا، میں کما لوں گا، میں اس کے حقوق ادا کر دوں گا، تو اس کو نکاح کرو فوراً. اور جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. چلو روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے، اتنی دیر سارے اسباب پیدا کرے اور کرنے کے بعد پھر نکاح کرے. اچھا جی، صرف اس وجہ سے کہ بھائی میرے پاس ہے کچھ نہیں اور وہ ہے بھی نکما نٹھلا، تو پھر تو زیادتی ہے نا اس کا نکاح کر کے. وہ تو زیادتی کر دی آپ نے، وہ تو بچی کے اوپر ظلم کر دیا. لیکن اگر وہ بندہ محنت کش ہے تو پھر کرو. آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ محنت کرنے والا ہے، وہ کر لے گا، تو پھر اس کا نکاح کرو. اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو اپنے فضل سے کر دوں گا.
آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بھوکا مر رہا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے. سائیکل بھی ہے نا، ڈلیوری کا کام کرے، سیل مینی کا کام کرے، ٹافیاں بیچے، اگر محنت کرنے والا ہے بھوکا نہیں مرے گا. اگر خوددار ہے تو ایسا نہیں کرنا پڑے گا. ہاں نکمے نٹھلے تو لاکھوں روپے کروڑوں روپے ماں باپ کی وراثت میں آتے ہیں، اڑا دیتے، ختم کر دیتے، کر لی والی. ہمارے پاکستان کے اندر کوئی 7 کروڑ کی لاٹری، شاید 7 ارب کی تھی یا 7 کروڑ کی تھی، اس نے لاٹری نکلی اس کی، وہ جناب کچھ 1 مہینے کے اندر اندر وہ 7 کروڑ روپیہ وہ سارے پیسے کھلی بلی ختم. پھر وہیں غربت کی غربت. آپ نکمے آدمی کو کروڑوں روپیہ بھی دے دیں گے نا، وہ ضائع کر دے گا. اب محنت کش آدمی کو چند روپے بھی دے دیں گے نا، تو حضرت وہ اس میں سے اپنا بھی کما لے گا اور دوسروں کو بھی کھلا دے گا. آج کی یہ تمام جو میں نے عرض کی، ان میں سے اب تک ہمیں کیا نکات ملے؟ پہلا، ان احادیث اور آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نکاح سے پہلے ہر طرح کی بے راہ روی سے بچنا ضروری ہے، خواہ وہ معاذ اللہ جنس پرستی کے انداز میں ہو. آج کل یہ بڑی خطرناک چلی ہوئی ہے، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہماری اسمبلی میں یہ قانون گیا تھا کہ پاکستان میں LGBT کا قانون پاس کر دیا جائے. یہ آپ کے ملک کے اوپر اللہ کا احسان ہے، یہاں پر ابھی مولوی باوجود جوتے کھا کے، جلیں کاٹ کے، ذلت برداشت کر کے ابھی بھی بول رہے ہیں نا، یہ اللہ کا شکر ادا کرو. ورنہ جس دن یہ بولنا چپ کر کے نا حضرت، پھر یہاں پر جو تانڈو ہوگا نا فساد کا اور برائی کا. ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا جی کہ گجرات کے اندر FIR کاٹ دی گئی. صرف کیا اس کا قصور تھا مولوی کا؟ اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان سے پہلے پڑھا اور اس کے اوپر FIR کاٹ دی گئی. ہمیں درود و سلام پڑھنے پر بھی اس نے کوئی، یہ درود و سلام پڑھنا ایمان سے بتانا یہ کوئی جرم عظیم ہے، جرم ہے. یار کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہتے ہیں نبی پر درود نہ پڑھا جائے؟ بڑے تعجب کی بات ہے. جس نے صلاۃ و سلام پڑھا حضور کی ذات پر، اس کے اوپر FIR کاٹ کے اپنی خباثت کا انہوں نے اظہار کیا. LGBT کا قانون پیش کر کے اور ٹرانسجینڈر کا قانون پیش کر کے انہوں نے اپنی اندر کی خباثت کا، یہ پھر جو لیو ان ریلیشن شپ تھا اس کا قانون پاس ہونے لگا تھا. مولوی نہ بولتے تو جناب یہ تو پاس ہو چکا تھا، یہاں پہ تو پھر تماشے لگ جانے تھے. یہ ملک ہم نے کلمے کے نام پر لیا ہے. یہ ملک ہم نے کوئی ناچ کود، گانے، ڈرامے یا اس فحاشی اور یعنی کے لیے نہیں لیا. وہ اگر چاہیے تھی تو ہندوستان سے پھر علیحدہ ہی کیوں ہوئے؟ اتنا مروانے کی 28 لاکھ بندہ مروانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر یہی کنجر خانہ چاہیے تھا تو پھر مہم پہ رہتے، کم از کم وسعت تو ہوتی. اب اتنا سا ملک آپ نے لے کر اگر لیا ہے اور اس کے اوپر نعرہ لگایا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میرے بابو اس کے مطابق چلائے نا آپ. ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے دستور ریاست کے نام پر یہ لیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا، اور اسی میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، آپ پر جناب FIR کٹ جائے. بڑے یار تعجب کے، بڑے افسوس کی بات ہے. یہ جس دن چپ کر گئے، برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ برے لوگ موجود ہیں. برے لوگ کل بھی موجود تھے، شیطان کل بھی موجود تھا، شیطان آج بھی موجود ہے. برائی پھیلتی اس لیے ہے اچھے لوگوں نے بولنا بند کر دیا. یہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال 40 سال پہلے محافل نعت کا یہ انداز نہیں تھا. انتہائی با ادب، با اخلاق، بڑا خوبصورت کلام، تہذیب کے ساتھ علماء آتے، 1 یا 2 نعت خواں ہوتے، خوبصورت کلام پڑھتے، معیاری کلام پڑھتے، وہ اشعار کا انتخاب کرتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہوتی، جس میں شرکیہ کلام نہ ہوتا، جس کے اندر کوئی ایسی سلسلہ نہ ہوتا. محبت بھرے کلام پڑھ کر کے ہمارے دلوں کو منور کر. اچھا، علماء نے جب محسوس کیا کہ سٹیج کے اوپر اب ایسی خرافات شروع ہونے لگی ہیں، انہوں نے پھر ان کو منع کرنا شروع کیا. بھئی ایسا نہیں کر، یہ کلام نہیں پڑھو، یہ نہیں کرو. انہوں نے کیا کیا؟ علماء کو بلانا ہی چھوڑ دیا. اب جب کہیں پہ محفل ہوتی ہے 50 نعت خواں ہوتے، 1 مولوی صاحب ہوتے، وہ بھی اینڈ پہ. جب سارا پروگرام خالی ولی کھلی ولی، وہ اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایک تو اس کے ساتھ ظلم ہے بیچارے کے ساتھ، دوسرا اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ جو آپ نے کیا یہ بالکل غلط ہے، بس اس تو بعد اس مولوی صاحب کا بھی بائیکاٹ. محفل میں مولوی صاحب نہیں گئے. اب ایمان سے بتانا اہل سنت کو کن لوگوں نے بدنام کیا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرافات کرنا، گھوڑے بنانا، مجسمے بنانا، اور یہ خرافات ناچ کرنا، ڈانس کرنا، ڈیک لگانا، یہ سارے سلسلے. ایمان سے بتاؤ کہ یہ میلاد کے نام پر یہ جائز ہے؟
اس میں علماء کا قصور ہے کہ ہماری عوام کا قصور ہے؟ یہ کیوں پھیل گیا؟ علماء خاموش ہو گئے، ان کو اپنی عزت کا. اب یہ جو آپ اندازہ کریں حالیہ جو صورتحال ہے آپ سارے جانتے ہیں، یہ علماء کو خاموش کروانے کے لیے نا. تو علماء خاموش ہو گئے نا حضرت، اس ملک میں وہ فساد پیدا ہوگا جو پھر کسی کے روکے سے روکے گا نہیں. ہماری قوم اندر ذہنی طور پر بیمار ہے، ذہنی طور پر دہشت گرد ہیں یہ لوگ. ان کو تھوڑی سی آزادی دے کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں ان کا تماشا کیا آپ کو یہ رنگ دکھاتے. البتہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا جنسی بے روی بالکل نہیں، یا خدا نہ خواستہ متع کی شکل میں ٹیمپریری میرج، متع کی شکل میں ٹیمپریری میرج کر لی، ہفتے دن واسطے، 2 دن واسطے، گھنٹے واسطے، ڈرامہ ہے نا، جاتی ہے. یا پھر نعوذ باللہ ماسٹربیشن ہے نہیں، ہینڈ پریکٹس، یہ بھی جاتی ہے نا، ظلم ہے نا. اور اس کا اسباب ٹھیک ہے جی ہمارے وہ بندے جو ان کا نکاح نہیں کروا رہے. اچھا تیسرا جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلا، اللہ بچائے مردوں اور خواتین کے اختلاط، مکسنگ فار مین اینڈ وومن، بے ہودگی کی صورت میں ہو. یہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، کیا لاہور تو کیا کراچی تو کیا اسلام آباد تو کیا کوئی اور شہر. نائٹ کلب کے نام پر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. یار وہ اللہ معاف کرے، اب میں کیا، مجھے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ پروگرام ہے اور اس میں کپل سویپنگ ہوتی ہے. اچھا جی میں کیا کپل سویپنگ کی بلا ہوں دی، یہ کیا بلا ہوتی؟ اس نے کہا جی یہ ہوتی ہے کہ میری تیری تے تیری میری. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اب کراچی کا واقعہ، اور انہوں نے مجھے یہ بھیجی. یہ اب یہ پروگرام بھی شروع، ہیلووین ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہاں جی یہ ساری خرافات، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بڑی وجہ ہے یہ ہے کہ ہم نے مغربی تہذیب کے دل دادا ہو کر ان کی وہ غلط اور خرافات چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے جس نے ہمارے اسلامی معاشرے کا بیڑا گرک کر کے رکھا. میں نے آج بھی میری والدہ محترمہ الحمدللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آج بھی میں اپنی ماں کو ملتا ہوں نا جی، ثواب کی نیت سے ان کے چہرے کو دیکھوں تو دیکھوں، ورنہ آج بھی میری نگاہیں ان کے قدموں پر ہوتی ہیں. کہ نوکر کی اوقات، غلام کی اوقات یہی ہے کہ مالکوں کے قدموں پر رہے. وہ اماں جی میری ماں بھی ہے، میری مالک بھی ہے، میری مختار بھی ہے، وہ مجھے بیچ دے، اس کو اختیار ہے اس بات کا. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے ہم چہرہ دیکھتے تھے، سو دیکھتے تھے، ورنہ ہماری نگاہیں ان کے قدموں پر ہی ہوتی تھی. کیا آج کی اولاد کا یہ ادب ہے، یہ احترام ہے؟ آج بھی میں اپنی ماں کے پیروں کو چومنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، اور میں خاص طور پر اپنے بچوں کے سامنے اپنی ماں کے پیر لازمی چومتا ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تیری اوقات تیری ماں کے قدموں تک کی رہنی چاہیے، اس سے اوپر نہیں آنی چاہیے. جو بچہ ماں کے قدموں کو چوم رہا ہے وہ ماں کو برا کہہ سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے. حضرت کچھ تربیت زبان سے نہیں ہوتی، کچھ تربیت کا انداز عملی ہوتا ہے. آپ عمل سے اپنی تربیت کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. اولاد، میں جا رہا، ہم گئے فیصل آباد اپنے مرشد خانے پر، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں ہم گئے. تو میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی تھے، ابا جی بھی موجود تھے. ہم جب واپس آنے لگے نا تو جوتے ہم نے رکھے ہوئے تھے وہاں پر دفتر میں، تو مجھے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جاؤ بیٹا جوتے لے کے آؤ. تو بھائی کہنے لگے ابا جی میں لے آتا ہوں، چھوٹا ہے اس کو رہنے دیں، آپ اس کو نہ کہیں، میں بڑا ہوں میں لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں آپ خاموش رہے. جب لے کے آئے میں نے ابا جی کے بھی رکھے، کہنے لگے بھائی کے بھی رکھو، میں نے بڑے بھائی کے بھی رکھے. اب ابا جی مجھے کہنے لگے، بڑے بھائی کو کہنے لگے اگر میں آج اس کی یہ تربیت نہیں کروں گا نا تو میرے بعد اس نے تیری کوئی عزت نہیں کرنی. آج میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میری منشا، میری رضا یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے سامنے با ادب رہے، اس کا احترام کرے، اس کا ادب کرے. میں آج تیرے جوتے اٹھوا کے اس کی تربیت کر رہا ہوں اور یہ اس کے کل کام آئے گی. آج بھی ہم ملتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے بڑے احترام کے ساتھ، میرے چھوٹے بھائی مجھ سے ملتے ہیں وہ احترام کے ساتھ ملتے ہیں. یہ تربیت کا وہ حصہ ہے حضرت جو کتابوں میں نہیں ملتا، جس کو عملاً سکھایا جاتا ہے، جو عملاً کروایا جاتا ہے، اور یہ مغربی تہذیب کے اندر نہیں ہے. بھائیوں کے اندر احترام، بہنوں کے اندر احترام، بہن بھائیوں کے اندر پیار، ماں باپ کا احترام، استاد مرشد کا احترام، یہ آپ کو اسلامی تہذیب سکھائے گی، مغربی تہذیب نہیں سکھائے گی. آج بھی قرآن کی تعلیم،
حدیث کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جا رہی ہے. آج بھی سکول کی تعلیم، مغربی تعلیم جو ایکسپائر ہو چکے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک کی تعلیمی نظام حضرت، آپ یہاں سے جو بچے انجینئر بن کے جاتے ہیں، ایم اے کر کے جاتے ہیں، وہ باہر جا کے دوبارہ امتحان دیتے ہیں. وہ جا کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تمہاری تعلیم پر کوئی یقین نہیں، تمہاری تعلیم ایکسپائر ہو چکی. ہم تو 50 سال پرانی تہذیب لے کے، وہ بھی مغربی وہ تہذیب لے کے ہم ان کے پیچھے چلے ہوئے. یار اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، خدا کا واسطہ تم وہاں پر ان کا حشر تو دیکھو. وہ جو مغربی ممالک ہیں ان کا حشر دیکھیں، ان کا خاندانی نظام دیکھیں. ان کا خاندانی نظام کدھر گیا؟ مجھے ایک ساتھی نے خود آ کے یہ واقعہ بتایا. امریکہ میں ہوتے، جب آتے کبھی مل لیتے ہیں کبھی نہیں ملتے. کہنے لگے ایک میں آپ کو بڑا عجیب واقعہ سناؤں. میں کہا سناؤ جی. کہنے لگے جی میں جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں ایک 18 سال کی جوان لڑکی باہر بیٹھی رو رہی ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے میرے باپ نے گھر سے نکال دیا. اس نے کہا تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس ہفتے کا میں کرایہ نہیں دے سکی، اس ہفتے کا میں کرایہ نہیں دے سکی، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. نکل جا، کرایہ نہیں تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا. ہائے 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 ہائے. یہ واقعہ سن کر نا میں نے کہا خدا کی قسم پاکستانی باپ ہوتا نا وہ مر جاتا، بیٹی کو باہر نہ نکالتا. ہمارے ہاں تو بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد بھی جب داماد تنگ کرتا ہے تو بیٹی دوڑی دوڑی باپ کے پاس آ جاتی. وہ جہیز مانگ رہا ہے، وہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، وہ فلاں مانگ رہا ہے. اچھا جی پھر چلو شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے. ہوں جناب دادے کول جاؤ، نانے کول جاؤ، وہ نانا جی پھر بھی نہیں. وہ بچیاں تو بھی اگے جانے کی ذمہ داریاں نانا جی چوکے ہوتے ہیں. وہ نانے کی ذمہ داری ہوتی، بچوں کی بھی جو پریشانیاں تکلیفیں وہ بھی ابا جی کا. میں کہ یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے کہ ہمارا ایک مسلمان شخص اپنے آپ کو فنا کر دے گا، اپنی ہڈیوں کا گودا بھی کھلا دے گا اپنی اولاد کو، لیکن وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جوان بیٹی کو گھر سے باہر نکال. یہ دیکھیں نا ان کا خاندانی نظام کہاں ہے. انگریزوں نے پوچھو تیری پھوپھی کون ہے، تیری چاچی کون ہے، تیری مامی کون ہے، تیری تائی کون ہے، تیرا پتریر کون ہے، تیرا ملویر کون ہے، تیرا مسیر کون ہے، تیرا پھپھیر کون ہے، ذرا پوچھو دے کول. انہوں پتہ ہی کون نہیں ہونا. وہ کہیں جا رہے ہیں، کہڑی گلاں پوچھ رہے ہیں، کہڑے رشتے پوچھ رہے ہیں. ساڈا تو ایک رشتہ ہے، بغیر ماں پیو بغیر شادی دے بچے جمو تو بس ٹھیک ہے جان دیو. ایک عورت نے کیس کیا عدالت میں کہ میں اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کے باپ کو جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا باپ کون ہے. اس نے کہا جی اچھا جی چلیں جی کراؤ جی ڈی این اے کراؤ جی. اس نے کہا تمہیں جس پر شک ہے نا جی کہ یہ باپ ہو سکتا ہے ان کو بلاؤ. پہلے 10 بندے اس نے بلائے، وہ باپ نہیں نکلے. پھر 50 بلائے، وہ باپ نہیں نکلے. پھر 250 بندہ بلایا، ان میں سے ایک باپ نکلا. یہ ہے مغربی معاشرہ. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مغربی معاشرے کے اندر دادی دادا نانی نانا یہ رشتہ دار، نیچے رشتہ دار، اوپر رشتہ دار آپ کو نظر ہے. بڈھے بڈھے ان کے بابے گھر میں پڑے اکیلے مر جاتے ہیں. اس وقت پتہ لگتا ہے جب ان کے گھروں سے بدبو نکلتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہمارا معاشرہ نہیں. ہم جن کے پیچھے چلیں، جن کا نظام لے کے چلیں. مجھے تو آج تعجب ہوتا ہے، آج کہتے ہیں جی شادی سے پہلے بچی کو اکیلا بھیجنا چاہیے، اکیلے بھیجو وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں. تمہارے باپ نے کی تھی انڈرسٹینڈنگ، تمہارے دادے نے کی تھی، اس کے باپ نے کی تھی. آج انڈرسٹینڈنگ کے نام پر تم کیا بے غیرتی کا نام لے رہے ہو. جامع ترمذی شریف کے 2165 نمبر پر حدیث ہے، صحیح حدیث. امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشیطان ثالثهما الشیطان. سن لو جب تم میں سے کوئی مرد، اجنبی مرد عورت کے ساتھ تنہا ہو تو ضرور ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ایک مرد ایک عورت جب دونوں اکیلے ہوں، تیسرا کون ہے؟ اور وہ انہیں برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. انہیں برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. حضرت یہ تو تنہائی ہے نا جی. اسلام کے اندر مسلمان کو کسی عورت کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. علماء ہمارے کہتے نہیں، آپ نے سنا نہیں تو میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. المستدرک علی الصحیحین کے 7875 نمبر پر ایک صحیح روایت موجود. رازدار رسول
حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فمن ترکها من خوف اللہ اصابہ عز وجل ایمانا یجدہ حلاوتہ فی قلبہ. اللہ اکبر. بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. بد نگاہی، کسی عورت کو دیکھنا، یہ آج آپ اندازہ کیجئے نا جی، جب اسلام کہتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بد نگاہی نہ کرو، شیطان اندر تمہیں تنگ کرے گا، باز نہیں آئے. لیکن ہماری سی سی ڈی نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے نا جی، نیفوں میں چلے نا پستول سب تیری خیر سدھ ہو گئے. پھر سمجھ آ گئی ہو بد نظری کرنا غلط بات ہے، بری نظر کرنا غلط. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس، بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سنوں. بندہ کون ہے میں جانتا ہوں، لیکن راز کی بات ہے اس لیے نام نہیں بتاؤں گا. میں عمرہ شریف پہ گیا، ہم نے پڑھ رکھا تھا یہ کہ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو حاضر ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام. ایک شخص بیٹھا ہوا. اب یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، یہ وہی وقت ہے جس وقت فرشتے اترتے. عصر کے بعد وہاں پر مغرب سے پہلے افطاری کروائی جاتی ہے مدینہ منورہ میں. ربیع الاول میں تو کروائی گئی تھی، میں چونکہ افطاری وہیں پہ کرتا رہا، مجھے پتا ہے. اور ابھی اس مہینے میرا بھائی ہو کے آیا، والدہ ہو کے آیا، وہ بھی بتا رہے تھے کہ ابھی تک افطاری چل رہی. رمضان شریف میں تو پھر سارا زمانہ ہی کرتا ہے. حضور کے در پر پچھلے مہینے، اس سے پچھلے مہینے، اس مہینے تک افطاری چل رہی تھی. اور میرا یہ اس نے جانے پورا سال ہی وہاں پہ افطاری چلتی ہوگی. وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے اوئے آواز سن، آواز سن، آواز سن، یہ دیکھیے 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 دیکھیے. دیکھا کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے کہا تجھے آواز نہیں آ رہی؟ اللہ کے بندے دیکھ کس طرح فرشتے اتر رہے ہیں اور بارش کے قطروں کی طرح آواز آ رہی ہے. اور دیکھ کس طرح ہاتھ باندھ کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ شریف کی طرف یہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. دیکھ اس کو نظارہ. حضرت جو نظارے وہاں پر نظر آئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب میں یہ بیٹھا منظر دیکھ رہا ہوں اور میں لطف لے رہا ہوں، مزہ لے رہا ہوں. میں کہ تو اس کو جتنا مرضی کہہ لے، اس کی نگاہیں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، اس کے کان یہ منظر نہیں سن سکتے. میں لطف لیے جا رہا ہوں. یار کیا بات ہے. مجھے اس بندے پہ رشک آ رہا تھا، سبحان اللہ، کتنی پاکیزہ نگاہ والا بندہ، کتنے پاکیزہ کان والا بندہ ہے کہ اس کے کان آواز اترنے کی بھی سن رہے ہیں. ظاہری بات ہے 70,000 فرشتہ جب پر مارے گا اس کی آواز تو پیدا ہوگی، جب وہ بولے گا اس کی آواز تو پیدا ہوگی. لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. جس کی ساری زندگی نگاہیں گندی رہی ہیں وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھے گا. جس کے کان غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، ان سے بھرے ہوئے ہوں، وہ کان سنیں گے فرشتوں کی آوازوں کو اترتے ہوئے. حضرت فرشتے آج بھی اترتے ہیں، فرشتے یہاں پر بھی موجود ہیں، فرشتے اس مسجد میں بھی موجود ہیں. لیکن دیکھنے والی نگاہیں ان کو دیکھ سکتی ہے، اندھا کوئی نہیں دیکھ سکتا. دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. جس دن میری نظر پاک ہو گئی، جس دن میرا کان پاک ہو گیا، حضرت اس دن میں سن بھی لوں گا، اس دن میں دیکھ بھی لوں گا. یہی میرے آقا جی نے کہا ہے. آقا جی فرماتے ہیں نظر سہم من سہام ابلیس، یہ بد نگاہی اس کے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور اگر تو اس سے بچ گیا تو اللہ تجھے ایسا ایمان دے گا کہ تو دل میں اس کی حلاوت کو محسوس کرے گا. ہم کہتے ہیں چھٹی حس، وہ چھٹی حس نہیں ہوتی، وہ عقل سے پردوں کو اٹھ جانا کہتے ہیں. لوگوں کو پہلے کیسے پتا؟ بعض لوگوں کو کوئی اچھا عمل ہونے والا ہو، کوئی برا واقعہ ہونے والا ہو، وہ ان کو پہلے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ اللہ ان کے دماغوں سے پردوں کو اٹھا لیتا ہے. اللہ ان کے دماغوں سے پردوں کو اٹھاتا ہے. حضرت یہی چیز میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کیا ہے ادو ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ بندے مومن کے لیے حکم، بندے مومن کے لیے یہ حکم ہے. یہ بندے مومن کے لیے، بندی کے لیے نہیں. عورت کے لیے یہ حکم بعد میں عرض کروں گا، پہلے بندے کے بارے میں. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اوے اللہ کے بندے، زمین پہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹورے اکڑ کے ٹورے، ایک ٹورنے کا طریقہ ہے.
آرام سے ٹور، انسان نہ تارا ٹور. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں سے زیادہ تو طاقتور ہو سکتا ہے. میں نے حضرت مکے کے پہاڑ دیکھے، مدینے کے بہت تیری خیر ہو جائے، اتنے پدی پدی انسان لگ رہے اس کے سامنے. ہم پہاڑوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، چلتے ہوئے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. جب ہماری اوقات یہ ہے تو پھر بندہ انسانوں کی طرح کیوں نہیں چلے؟ ہے جی، بندہ انسانوں کی طرح کیوں نہیں چلے؟ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے یہ اس لیے فرمایا تھا، وہ بندہ مومن نگاہوں کو نیچا رکھ، بد نگاہی نہیں کرنی. وہ ہماری طبیعت اور فطرت، ہماری قبلہ ایسی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر تو چیز کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم ہر چیز چھوڑ دیں گے، اللہ رسول کے کہنے پہ ہم چھوڑیں گے. ہمارے ترجیحات بدل گئیں. البتہ خیر یہ چل رہا ہے، نکاح کا چل رہا ہے تو میں اسی سے متعلق میں عرض کروں. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جب تم نکاح کرتے ہو نا جی، تو اس کے چند وجوہات ہوتی ہیں. 4 وجوہات کی وجہ سے تم نکاح کرتے ہو کسی لڑکی سے. تنکحوا امرأۃ لأربع لمالها، سب سے پہلے جو مد نظر یہ ہوتا ہے، امیر پوری ہونی چاہیے، پاویں بڈھی ہوئے، امیر پاویں بیوہ ہوئے، پاویں متعلقہ ہوئے. اسی مالدار بڈھی نال شادی کریں گے تو اسی آپ مالدار ہو جائیں گے. پہلا لمالها. دوسرا ولحسبها، خاندان بہت بڑا ہے، اتنا امیر تو نہیں ہے لیکن خاندان بہت بڑا ہے، لہذا ہم خاندان کے ساتھ نسبت کرنے کے لیے یہاں پر رشتہ کرنا چاہیے. تیسرا میرے آقا جی نے فرمایا ولجمالها، لڑکی بڑی خوبصورت. ہمارے لڑکے مر گئے چٹے رنگ تھے، کردار میں کوئی نہیں ویکھدا. ہاں جی، سلطان صاحب کہتے ہیں دل کالے نالو منہ کالا چنگا. منہ کالا ہوئے دل چنگا ہوئے تنگو یار پچھاڑے ہو. اگر منہ کالا ہے نا، دل اچھا ہے، فرماتے یہ کوئی عیب ہی نہیں ہے، لیکن منہ تو بڑا ہی سفید ہے لیکن دل کالا ہے. وہ کالے دل والے کے ساتھ آپ نے کیا یہ کہ یاری ہے؟ نہ رب رسول دی پہچان، نہ بندے دی پہچان، اپنا بھی بیڑا گھر کیتا، انہاں بھی بیڑا گھر کر چھڑیا. نہیں، آقا جی نے فرمایا ولی جمالہا. اور اللہ معاف کرے وہ مفتیوں کے نام پر دھبا ایک مفتی وہ بیٹھا ہوا اور وہ ٹی وی پہ بیان دے رہا، کہتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں لڑکیوں کو تاڑتا ہوں. وہ فٹے منہ ہو تیرے، ایک ہی گل ہے جی. یہ تو حدیث کا سہارا لے کے بغیرتی کو پروموٹ کر رہے ہیں جی. اس کا نیا فتویٰ ہے جی یہ وسکی جو ہے بالکل جائز ہے. میں کہوں فٹے منہ، یہ کیا فتوے دیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، تعجب کی بات ہے نا جی. بغیرتی کرنی ہو تو سارا قرآن حدیث کا لیتے ہیں، اور بغیرتی کرنی تو اپنا منہ کالا کرنا ہے تو اللہ رسول کا سہارا تو نہ لو، اپنی بغیرتی کو اپنے تک رکھو. البتہ جمال کا مطلب خوبصورت لڑکی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ تاڑی رکھے، ایسا نہیں ہوتا. خوبصورت لڑکی سے یہ تیسرا ایک سبب حضور نے بتایا کہ بندہ خوبصورتی کی وجہ سے کر. چوتھا حضور نے فرمایا والدینہا. ایسے بھی خاندان ہیں ابھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیک اور شریف بچی چاہیے، ہمیں نیک اور شریف بچی چاہیے، اچھے خاندان کی ہو، ہمیں مذہبی خاندان کی بچی چاہیے جو ہمارے گھر کو آ کے سیدھا کرے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں، مال والی لڑکی کو، یا رسول اللہ حسب والی لڑکی کو، یا رسول اللہ جمال والی لڑکی کو، یا رسول اللہ دینی لڑکی کو؟ آقا جی نے فرمایا مذہبی لڑکی زیادہ بہتر ہے، وہ میری پسندیدہ ہے. آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا یہ فرمان آپ خود تصور کر لیں، جس گھر میں بچی نیک پاسا بچی آئے گی، دینی گھرانے سے آئے گی، آپ کے گھر میں آ کے وہ رحمتوں کا سبب بنے گی یا پھر وہ بغاوت کا سبب بنے گی؟ رحمت کا سبب بنے گی. ہاں جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَصُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ. اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ پریشانی نہ اٹھاؤ تو پھر دین والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا. ایسی لڑکی کے ساتھ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، بلکہ یہ میرا خیال ٹی وی پہ بھی آیا تھا، ایک لڑکی نے اپنے حق مہر کے اندر یہ لکھوایا کہ یہ بندہ خود بھی 5 وقت نماز پڑھے گا اور مجھے بھی نماز پڑھائے گا. یہ حق مہر میں لکھوایا.
میں کہتا ہوں یار کمال ہو گیا جی، اس لڑکی کی شرافت پر سبحان اللہ، کیا ماں باپ نے تربیت دی ہے کہ وہ حق مہر میں لکھوا رہی ہے. یہ بندہ خود بھی نماز پڑھے گا 5 وقت کی، میرا یہی حق مہر ہے اور مجھے بھی پڑھائے گا. یہ اگر کر سکتا ہے تو میرا حق، یہی میرا حق مہر. باقی آج تک حق مہر کا جو ہے نا جی پھڈے ہی چلا رہا ہے، پھڈے ہی چلا رہا ہے، پھڈے ہی چلا رہا ہے. تو حق مہر کی بات پہ ہی بات ختم کرتے ہیں. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کم از کم 500 درہم ایک زوجہ کو آقا جی نے حق مہر عطا فرمایا. درہم اس وقت چاندی کے ہوتے تھے، اور 500 درہم 1530.9 گرام چاندی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو عرض کروں تو اس کا آج کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 7.25 لاکھ روپیہ بن رہا ہے. اور اگر آپ لوگ اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ ہم اتنا نہیں دے سکتے، 8 لاکھ روپے ہم نہیں رکھ سکتے، تو سب سے کم ترین جو اسلام کے اندر ہے وہ ہے تقریباً 3.25 تولے. میں اس کو کہتا ہوں 4 تولے کی کم از کم چاندی کی آپ قیمت دیا کریں کہ یہ جو ہے نا اوپر ماشے رتیاں یہ کام خراب کر دیتی ہیں. تو تھوڑا اگر زیادہ بھی چلے گئے 10 20 50 اوپر چلے گئے تو خارج والے بھی، تو کم از کم حق مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ 4 تولے چاندی کی موجودہ قیمت. 4 تولے چاندی کی آج کل تقریباً 6100-200 روپے میں مل رہی. تو آج کل کے حساب سے تقریباً کتنا بنے گا جی؟ 25,000 روپے تقریباً. اگر اس سے بڑھ جائے یا کہیں لکھوانا پڑے تو آپ نے کم از کم کتنا حق مہر مقرر کرنا ہے؟ 4 تولے چاندی. کتنی؟ کم از کم 4 تولے چاندی کی قیمت. اس سے نیچے حق مہر شرعی نہیں ہوگا، اس سے نیچے حق مہر شرعی نہیں ہوگا. بس پھر وہ بس ٹھیک ہے جو تو اپنی عوامی شریعت ہے اس کے مطابق تو جائز ہوگا، لیکن اللہ رسول کی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہوگا. حضور کا آپ دیکھیں 500 درہم 172 تولے چاندی، 172 تولے چاندی. اور 172 تولے کو آپ دیکھ لیں کہاں پر جائے گی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق.